अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नवाज शरीफ को पैगाम दे दिया गया है कि आएँ, इंतखाब जीतें, हुकूमत बनाएं, मगर जो है इसका जवाब लेने के लिए शहबाज शरीफ अचानक फिर लंदन रवाना हो गए हैं और नून लीग की ट्राइका के इजलास में इसका फैसला होगा कि इस पैगाम का क्या जवाब देना है। एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे पैगाम के हवाले से और जवाब के हवाले से। और फिर इमरान खान के ऊपर एक और करप्शन का केस भी तैयार हो गया है और ये केस तैयार किया है नैब ने 4.3 अरब रुपए की करप्शन का। ये क्या मामला है, ये आपके साथ शेयर करेंगे और इनके अलावा कुछ दीगर एक्सक्लूसिव खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँ, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान एक बार फिर इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है। इस चीज़ का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम का अमलन आगाज़ कर दिया है। इससे पहले हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के भी अहकामात, इलेक्शन कमीशन ने भी शेड्यूल जारी किए, लेकिन हमें कम अज़ कम मुस्लिम लीग नून जो है वो इलेक्शन मूड में दिखाई नहीं दी, ना ही उन्होंने कोई ऐसी तैयारी हमें उनके एंड पर नज़र आई। लेकिन वो तैयारियाँ अब नज़र आना शुरू हो गई हैं। मरीम नवाज शरीफ साहबा जो इस वक्त इजलास पाकिस्तान के अंदर मुसलसल कर रही हैं, वो तमाम के तमाम इस तरफ इशारा करते हैं कि मुस्लिम लीग नून अब इलेक्शन में जाने के लिए तैयार है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन की तैयारियों के लिए अब मैदान में उतर चुकी है। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने लाहौर में एक इजलास किया है जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी की जो तंजीम है उसको ये इलेक्शन की तैयारियों की हिदायत कर दी है। इंतखाबी मुहिम के हवाले से बातचीत शुरू हो गई है और ये दोनों बड़ी पार्टियां जो हैं वो अपने अपने उम्मीदवारों के लिए टिकटों के ऊपर भी बात कर रही हैं और अपने मुस्तकबिल के इत्तेहादियों के हवाले से भी राब्ते कर रही हैं। हमने अपने माजी के जो प्रोग्राम हैं उनके अंदर आपको बताया था कि आइंदा इंतखाबात के अंदर बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, अभी तक की जो सूरत हाल है, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो ANP के साथ इत्तेहाद करके मैदान में उतरेगी। वो इत्तेहाद चाहे कौमी सतह पे हो, चाहे वो सिर्फ KP की सतह पर हो। इसी तरह मुस्लिम लीग नून जो है वो बज़ाहिर हमें सिंध के अंदर GTA और MQM के साथ इत्तेहाद करती हुई दिखाई दे रही है। सो ये दोनों पार्टियां इलेक्शन में इस वक्त आमने सामने होंगी, जो पाकिस्तान का आइंदा आने वाला इलेक्शन है। उससे अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। नैब तरमीम के हवाले से जो फैसला जस्टिस उमर अता बंदयाल अपनी चीफ जस्टिसशिप के आखिरी अदालती रोज़ देकर गए थे, उसके बाद उस पर जो हुक्म दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है और ये पता चला है कि जी 1809 इंक्वायरियाँ जो हैं वो बहाल कर दी गई हैं। जो नैब के अंदर शिकायत थी जो कि उन तरामीम की वजह से बंद हो गई थी, वो दोबारा खोल दी गई हैं और 80 जो मुकदमात हैं वो बहाल कर दिए गए हैं। और इस हवाले से जो नैब के की तरफ से एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार को भी लेटर लिख दिया गया है और ज़राए कि ये कहना है कि कल सुबह नैब बाकायदा इस हवाले से एक रिपोर्ट एहतसाब अदालत में पेश कर दी जाएगी। जो अब तक के हमारे पास इतलात हैं उनके मुताबिक इसमें मुराद अली शाह और के ख़िलाफ़ केसेस बहाल हो गए हैं, शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ केस बहाल हो गया है, जरदारी साहब का जो जाली अकाउंट के हवाले से केस था वो बहाल हो गया है और राजा परवेज़ अशरफ का रेंटल पावर वाला केस बहाल हो गया है। जबकि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से जो तोशा खाना के हवाले से जो इंक्वायरीज थी वो बहाल हो गई हैं। अच्छा, अब ये जो मामला है इसके बाज़ार तो ऐसा लग रहा है कि अब ये केस खुल जाएंगे। अच्छा, एक बड़ी अहम चीज़ है कि लोग ये समझते हैं कि शायद अगर नैब ने कोई केस की इंक्वायरी बंद कर दी तो बस अब वो बंदा फारिग है। ऐसा नहीं है। ये एक सिर्फ ये फैसला था कि जी 50 करोड़ रुपए से जो कम मालियत की अगर करप्शन है तो वो नैब में केस नहीं आएगा, वो दीगर जो मुतलका इदारे हैं, पुलिस है, FIA है, एंटी करप्शन है, वो उसको डील करेंगे। नैब सिर्फ जो बड़े केसेस को देखेगा। लेकिन अब वो फिर बहाल हो गया है और अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है या नैब है वो सारे लोग अब इसके ऊपर अब काम कर रहे हैं और जो नैब को ने एक लेटर तो लिख दिया इसलिए कि उन्होंने जो कानून इस वक्त मौजूद होगा उसके मुताबिक अमल करना है। अच्छा, अब अभी इस केस की जो है वो इसकी नज़र षानी की अपील दायर होना बाकी है और नज़र षानी की अपील में एक फ़र्क होगा जो अमूमन होती हैं। वो फ़र्क ये होगा कि वही बेंच नहीं सुनेगा, क्योंकि उस बेंच के जो सरबराह हैं वो जस्टिस उमर अता बंदयाल वो रिटायर हो चुके हैं। अब उनकी जगह जो भी नए जज साहब होंगे
وہ سنیں گے تو پھر اس چیز کا امکان بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دوبارہ نیاب ترامیم والے جو معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے. تو یہ فیکٹر ہے. دوسرا ایک فیکٹر یہ ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت یہ بینچ نہیں بنایا گیا تھا, اور وہ ایکٹ اگر بحال کر دیتی ہے سپریم کورٹ تو پھر یہ سارے کیسز یا یہ سارے فیصلے جو ہیں سپریم کورٹ کے وہ سارے بھی ختم ہو سکتے ہیں. تو ہم نے آپ کو یہ چیزیں اس لیے بتا دی ہیں کہ یہ بس فی الحال خبروں کی حد تک کیا کہ یہ چیزیں بحال ہو گئی ہیں, آن پیپر واقعی بحال ہو گئی ہیں, لیکن ان کا آگے چلنے کا امکان جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہے. اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. اگلی خبر ہے ارشد شریف کے حوالے سے. ارشد شریف کی جو شہادت ہے, اس کا جو کیس ہے, اس کے اوپر ایک بڑا شور مچا ہوا ہے کہ جی ارشد شریف کیس کو داخل دفتر کر دیا گیا ہے اور انکوائری کیس کلوز کر دی گئی. بالکل ٹھیک خبر ہے جی, یہاں تک کہ میں نے آپ کو بتائی ہے, لیکن اس کے آگے کچھ دیگر جزیات اور تفصیلات ہیں جو میں آپ کو بتانا یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں. اس کیس کو مستقل بند نہیں کیا گیا ہے. اب عدالت کے پاس اور کوئی آپشن موجود نہیں تھی. عدالت نے یہ لکھا ہے کیس کو کلوز کرتے وقت کہ 15 دفعہ اس کیس کے گواہان کو عدالت میں طلب کیا گیا, لیکن وہ عدالت میں حاضر نہیں ہوئے, جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کیس کے مدعیان اور گواہان جو ہیں اس کیس کو چلانے میں دلچسپی نہیں رکھتے. لہٰذا ہم اس کیس کو کلوز کر رہے ہیں. جب چاہیں اس مقدمے کے جو فریقین ہیں وہ نئی درخواست دے کے اس کیس کو ری اوپن کروا سکتے ہیں. یہاں پر یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جی اب جیسے مراد سعید صاحب ہیں, وہ اس کیس کے بڑے کی مطلب ان کا رول ہے. ان کے پاس ارشد شریف کا مبینہ طور پہ وہ لیپ ٹاپ موجود ہے جو وہ آخر میں استعمال کرتے اور پاکستان جاتے ہوئے ان کے حوالے کر کے گئے تھے. نہ صرف یہ کہ انہوں نے آج تک وہ کسی تفتیشی ادارے کو لیپ ٹاپ نہیں دیا, بلکہ عمران خان کی حکومت کے دور میں بھی نہیں دیا. آپ یہاں سے اندازہ کر لیجئے کہ کیسے اس کیس کو مینپولیٹ کیا جاتا رہا. اور جب بھی اس کیس کی جو تفتیش کرنے کی کوشش کرتی تھی ایف آئی اے کی ٹیم, تو سپریم کورٹ جو ہے وہاں پر کود پڑتی تھی اور ان کو کہتی تھی نہیں آپ دبئی چلے جائیں, آپ ادھر چلے جائیں یا ادھر چلے جائیں. سپریم کورٹ اپنی مرضی کے جو ہم خیال جج تھے بندیال صاحب, وہ اس کو چلاتے رہے ہیں. ایف آئی اے کو اس کیس کی آزادانہ تفتیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. اب دیکھیں یہ کیس اب جب بھی کبھی اس کے فریقین درخواست دے کے کھلوائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اب سپریم کورٹ میں بھی تبدیلیاں آ چکی ہیں, جسٹس قاضی فائز آ چکے ہیں, تو ممکن ہے کہ ایف آئی اے کو اس کیس کی تفتیش کرنے کا آزادانہ تفتیش کرنے کا موقع مل سکے. اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب. 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے بھی جو اس کیس کے ملزمان ہیں عمران خان صاحب اور ان کے جو پارٹی کے دیگر لوگ ہیں, اور جو لوگ ان مقدمات میں گرفتار ہیں یا مطلوب ہیں, ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے, کیونکہ جو مقدمات کا چلان ہے ہماری اطلاع کے مطابق وہ تیار کر لیا گیا ہے. اور ان چلان میں جو ایک دفعہ ہے بغاوت کی 9B وہ عائد کر دی گئی ہے. آج جو جے آئی ٹی لاہور ہے اس کی طرف سے یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس چلان مکمل ہو گیا ہے اور اس میں یہ دفعہ عائد کر دی گئی ہے, اور اس دفعہ کے تحت ہی اب آگے ملزمان کا ٹرائل کیا جائے گا. تو یہ ایک خبر ہے. پھر وہ جو کہتے ہیں نا جب بندے کے دن برے چل رہے ہوتے ہیں تو پھر ساری خبریں غلط ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کچھ ایسے ہی عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کے خلاف ایک اور بری خبر یہ ہے کہ جو عدت میں نکاح والا کیس ہے ان کا, اس کی بھی 25 ستمبر کو اب تاریخ مقرر کر دی گئی ہے سماعت کے لیے. سول جج قدرت اللہ اس کی سماعت کریں گے, اور یہ کہا گیا ہے کہ وکلاء جو ہیں فریقین کے وہ 25 ستمبر کو اس کے اوپر اپنے دلائل دے دیں, جبکہ بشرا بی بی کو بھی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس موقع پر کمرہ عدالت میں حاضر ہوں جس وقت یہ سماعت ہو رہی ہے. ایک اور خبر عمران خان کے خلاف بہت بری, اور وہ خبر ایسی ہے جس کے بارے میں کم از کم ہمیشہ مطالبہ کرتا رہا ہوں. آپ مجھ سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں, ہر بندے کی اپنا ایک تجربہ ہوتا ہے, کچھ اس کی معلومات ہوتی ہیں. میری جو معلومات اس کے مطابق عمران خان صاحب آج نہیں, زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کبھی بھی وہ جسے مالی طور پہ دیانتدار نہیں رہے. میں اس حوالے سے بات کروں کہ جیسے کہ ان کے جو فالوورز ہیں وہ سمجھتے ہیں نا عمران خان بڑا دیانتدار آدمی ہے اور اس کو ہم فنڈ دیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. ہمیشہ یہ ہوتا رہا کہ وہ ہر موقع پہ فنڈ لیتے رہیں, اور میں جسے کہتے ہیں نا کہ ایک پراپیگنڈے کے اوپر بڑا آنیسٹ آدمی ہے, لیکن اس فنڈ کا پراپر کبھی بھی استعمال نہیں ہوا. ایسا ہی کچھ ہوا. سیلاب جب آیا پاکستان میں, عمران خان صاحب حکومت سے نئے اترے ہوئے تھے, 60-65 انہوں نے جلسے کیے تھے اور لوگوں کو مطلب وہ تیار کر رہے تھے اپنی طرف سے. یہ جو 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس کے لیے, اور حلف لیتے پھر رہے تھے. تو اس وقت جب یہ تنقید آئی ان کے اوپر کہ پاکستان کے اندر اتنا بڑا سیلاب آیا ہوا ہے, پاکستان کا اتنا نقصان ہو گیا ہے, کروڑوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں, تو پی ٹی آئی اس معاملے میں کچھ نہیں کری تھی. انہوں نے ایک
ایک ڈرامہ ٹائپ کیا جی، ٹیلی تھون انہوں نے مہم کی، اور عمران خان صاحب بیٹھے اور جناب ادھر ادھر سے باہر سے لوگوں نے فون کیا جی اتنے کروڑ میں دوں گا، اتنے کروڑ میں دوں گا، اتنے لاکھ میں دوں گا، اور یہ کہا گیا جی کسی ایک کوٹ کیا کہ جی 10 ارب روپے اکٹھے ہوئے، پھر ایک کوٹ کیا گیا کہ نہیں جی 10 ارب نہیں 19 ارب روپے اکٹھے ہوئے۔ بہرحال جب ان سے پوچھا گیا پی ٹی آئی سے کتنے پیسے اکٹھے ہوئے تو جو وہ کہا گیا کہ نہیں جی وہ تو اربوں روپے کی ہم نے بات کی تھی، لوگوں نے کمٹ کیا تھا، لیکن لوگوں نے بس چند کروڑ ہی دیے ہیں۔ تو وہ معاملہ تھوڑا سا نا مشکوک ہو گیا، اور مشکوک کیا ہو گیا، مطلب تھوڑا سا کیا مشکوک ہو گیا، سارے کے سارا ہی کھو کھاتے چلا گیا جتنے لوگوں نے پیسے دیے تھے۔ تو اب جو ایک شکایت کی گئی تھی نیب سے، اور نیب کو وہ شکایت کی تھی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل نے یا اتھارٹی نے، اور ایک لیٹر لکھا تھا کہ جی عمران خان صاحب نے جو ٹیلی تھون کی تھی اس میں 4.3 ارب روپے اکٹھے کیے تھے، یعنی کہ یہ اناؤنسڈ کی میں بات نہیں کر رہا، جو کلیکشن ہوئی جو ان کے ذرائع کے مطابق وہ اتنی ہے، اور اگر یہ اتنی ہے تو یہ کیس نیب کا کیس بنتا ہے، تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ تو اس شکایت پر ابتدائی معلومات ساری نیب حکام نے جو ہیں وہ اکٹھی کی، اور یہ شکایت بظاہر درست پائی گئی، اور جس کے بعد اب جو ہے وہ اس جو شکایت تھی اس کو باقاعدہ انکوائری میں بدلنے کے لیے نیب راولپنڈی نے نیب ہیڈ کوارٹرز کو ایک لیٹر لکھ دیا کہ جی ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم یہ کیس کھولیں۔ اب یہ کیس جو ذرائع ہیں نیب کے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت ہی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، کیونکہ وہ 4.3 ارب روپے کا جو عمران خان صاحب نے سیلاب زدگان کے نام پر اپنے فالوورز سے اکٹھے کیے تھے، ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کدھر گئے ہیں، وہ کس کے پیٹ میں گئے ہیں، کس کے پیٹ میں نہیں گئے ہیں۔ اب عمران خان صاحب اتنے سائیں اور ملنگ تو ہیں نہیں کہ وہ 4.3 ارب روپیہ کسی اور کو کھا جانے دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا ایک اور بھی آپ کو بات بتاؤں، وہ بھی کیس ہو سکتا ہے آگے چل کے بن جائے، کہ یہ جب 9 مئی والا واقعہ ہوا تھا تو پھر وہ ایک انہوں نے وہ طوفان اٹھایا تھا سوشل میڈیا کے اندر، جی ہمارے پتہ 5 بندے مارے گئے ہیں 9 مئی کے واقعات میں، تو وہ ایک بھی بندے کا نام آج تک بتا نہیں سکے۔ تو اس پہ بھی انہوں نے کہا تھا جی پیسے بھیجیں، بیرون ملک جو پاکستانی ہیں وہ پیسے بھیجیں، ہم نے ان کی فیملیز کو پیسے دینے، تو اس پہ بھی مطلب کروڑوں روپے مبینہ طور پہ باہر سے منگوائے گئے تھے، اور ان پیسوں کا بھی کوئی پتہ نہیں چلا کہ کدھر گیا، کیونکہ بندہ کو مرے ہی نہیں تھا، نہ ہی کوئی ایسا بندہ ہے، نہ کوئی ایسی فیملی ہے جس کو پیسے دینے تھے۔ لیکن وہ جو بیچارے باہر بیٹھے ہوئے جو تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ حاجی عمران احمد خان نیازی نے جو کہہ دیا بس اخیر ہو گئی ہے، تو وہ بھائی صاحب نے بھی اسے کہتے ہیں نا اپنے ہی فالوورز کو تھوک لگانے میں اخیر کر دیتے ہیں، اور وہ مطلب انہوں نے کی ہوئی ہے۔ اب یہ اب سیلاب زدگان کا معاملہ دیکھ لیں، 1 روپیہ میں پہلے بھی کہتا تھا کہ یار یہ انہوں نے کہا اربوں روپے ہم نے اکٹھے کیے ہیں، تو وہ پی ٹی آئی والے تو ایک ٹک بھی اگر سیلاب زدگان کی مدد کر کے بھیجتے نا 2 4 5 10 لاکھ روپے کا سامان، تو اس کی بھی تشہیر ایسے کرتے جیسے خربوں روپے کا سامان بھجوا دیا، لیکن نہ کوئی فوٹو نہ کوئی خبر۔ اب اتنے حاجی تو نہیں ہے یہ کہ یہ خاموشی سے مدد کر دیتے رہے سیلاب زدگان کی اور کسی کو پتہ نہیں چلا، ایسا کوئی چکر نہیں ہے جناب، کیونکہ اگر این ڈی ایم اے نے ایک کمپلینٹ بھیجی ہے تو انہوں نے کسی اپنا کام مکمل کرنے کے بعد ہی بھیجی، اور اس کمپلینٹ کو نیب نے ابتدائی جو اس کے اوپر کام کرنے کے بعد اس کو باقاعدہ تحقیقات کے لیے اگر منظور کیا ہے تو اس کے اندر جان ضرور ہے، تو یہ بھی عمران خان صاحب کے لیے ایک بری خبر ہے۔ اب اگلی خبر کی طرف آتے ہیں جناب، اگلی خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے پاکستان آمد کا اعلان کیا ہوا ہے، اور پاکستان آمد 21 اکتوبر کو ہے۔ پاکستان کے اندر ایک یہ منظر ہم دیکھ رہے تھے پچھلے دنوں کہ مریم نواز شریف روزانہ کی بنیاد پر ضلعی اضلاع کی سطح پر، ڈویژن کی سطح پر، صوبے کی سطح پر پارٹی کے اجلاسوں میں جو تیاریوں کے حوالے سے ہدایات جاری کر رہی تھیں۔ کبھی ایم ایس ایف کے اجلاس ہوتے تھے، کبھی ٹکٹ ہولڈرز کے اجلاس ہوتے تھے، کبھی پارٹی کی تنظیموں کے اجلاس ہوتے تھے، تو ایک حرکت نظر آتی کہ مسلم لیگ نون اپنے قائد کی تیاریوں کے لیے متحرک ہے۔ اسی دوران جو ہیں شہباز شریف صاحب لندن میں تھے، اور وہ لندن سے پاکستان واپس پہنچے، اور یہی ہم توقع کرتے تھے کہ وہ پاکستان واپس پہنچے ہیں تو وہ مریم صاحبہ کو جوائن کریں گے جو نواز شریف صاحب کے استقبال کی تیاریاں ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب اچانک دوبارہ لندن روانہ ہو گئے۔ اب ایک دن کے وقفے سے کافی دن وہ نواز شریف صاحب کے پاس رہ کے آئے تھے، وہاں پہ جو میٹنگز چلتی رہی ان کی اپنی پارٹی کے لیڈرز کے ساتھ، تو اس میں وہ شریک رہے، اور پھر وہ آتے ہی ایک دن کے اندر ایسا کیا ہو گیا کہ ان کو واپس لندن جانا پڑا۔ تو یہ ہم نے پھر آپ کے لیے کچھ ایکسکلوزیو تفصیلات جمع کی ہیں، تو پھر دل تھام کے سنیے۔ اور وہ تفصیلات یہ ہیں کہ جناب وہ پاکستان تشریف لائے تھے۔ اب نواز شریف صاحب نے کل جو ایک تقریر کی تھی اس میں اپنا انہوں نے بیانیہ بڑا واضح کر دیا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی جو تباہی کے ذمہ دار ہیں وہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ، جنرل ریٹائرڈ فیض، ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ، اور ایک موجودہ جو جج ہیں سپریم کورٹ کے جسٹس اعجاز الاحسن، انہوں نے جو اپنے خطاب کیا تھا ویڈیو لنک کے ذریعے، اس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ اب اس معاملے کو چھوڑ کر آگے نہیں پاکستان بڑھ سکتا، کیونکہ جو پاکستان کو لوگ تباہ کرنے والے ہیں اگر ان کو چھوڑ
کر آگے بڑھا گیا تو پھر آئندہ پھر کوئی ایسا ہی کام کر دے گا. تو لہٰذا جناب میں اب آ رہا ہوں تو میں نے کسی کو نہیں چھوڑنا اور میں سب کے خلاف کارروائی کروں گا. تو یہ خبریں چل رہی تھیں. اور پھر جو ایک ہمیں پتہ چلا کہ شہباز شریف صاحب لندن سے پاکستان آئے اور نواز شریف صاحب کی ہدایت پر انہوں نے لاہور میں کچھ ملاقاتیں کی ہیں. اور جو ملاقاتیں انہوں نے کی ہیں وہ بہت ہی اہم ادارے کے بہت ہی اہم افراد کے ساتھ کی ہیں. اور جو کہ نواز شریف صاحب کو میسیج تھا وہ انہوں نے ان کو دیا. لیکن ہمارے ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو یہ کہا گیا کہ جی میاں صاحب کو بتا دیں کہ جناب وہ تشریف ضرور لائیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی ان کے آنے میں بھی. اور اگر وہ الیکشن جیتتے ہیں, عوام ان کو ووٹ دیتی ہے, تو ہمیں اس پہ ان کے الیکشن جیتنے پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کی حکومت بنانے پہ بھی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک مہربانی یہ کریں کہ آپ جو کارروائی کرنا چاہتے ہیں کریں, لیکن یہ جو آپ نے ایک بیانیہ بنا رہے ہیں کہ جی ان 4 لوگوں کے خلاف یا 5 لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی, تو اس سے کچھ مسائل ہیں اس کے اندر, وہ ڈسکس ضرور ہو جانے چاہیے. ان کا یہ خیال ہے کہ اگر جیسے 2 جرنیلوں کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو یہ کارروائی صرف ان 2 جرنیلوں تک محدود نہیں رہے گی, کیونکہ ان 2 جرنیلوں نے صرف اپنی ذات پہ تو وہ صرف وہ تو نہیں ہے, وہ جو کچھ اگر انہوں نے کچھ غلط کیا تو وہ ان کے ساتھی بھی ہوں گے جن کے ذریعے وہ امپلیمنٹ انہوں نے کروایا ہوگا. تو یہ دائرہ بہت زیادہ پھیل جائے گا, اور اس پھیلنے کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ جو ہماری موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ جو مرضی کریں. لیکن یہ دائرہ پھیلنے کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے حوالے سے ایک بار پھر جو ہے وہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, جو ایک سوچ پیدا ہو سکتی ہے کہ جی میاں صاحب جو ہیں وہ جب بھی آئیں گے تو پھر یہی ہوگا. تو ایک اس قسم کی کوئی صورتحال نہ بنے, تو اس حوالے سے میاں صاحب کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ وہ جو بھی بیانیہ بنا رہے ہیں ذرا ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں. اچھا, اب یہ جو پیغام لے کر شہباز شریف صاحب, چونکہ ایک دن کے اندر دوبارہ جانے والی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ آئے تھے ان 3-4 میٹنگز کے لیے جو انہوں نے کی, اور پھر انہوں نے واپس جانا تھا اور وہ واپس روانہ ہو گئے. اب جمعہ کے روز ایک اجلاس ہے اور اس اجلاس میں صرف 3 لوگ شریک ہوں گے, نواز شریف, شہباز شریف اور مریم نواز. اچھا, اس کے اب 2 مطلب ہیں. ایک تو یہ مطلب ہے جو بالکل کلیئر ہے کہ جو پیغام لے کے جا رہے ہیں اس پیغام کے حوالے سے نواز شریف صاحب کیا جواب دیتے ہیں. اور نواز شریف صاحب اس معاملے میں خاصے بڑے امتحان میں ہوں گے, کیونکہ نواز شریف صاحب کا ہمیشہ سے ایک سٹینڈ رہا ہے, اس سٹینڈ کے اوپر قائم رہتے ہیں تو تب بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں, اگر اس سٹینڈ کے حوالے سے نرمی دکھاتے ہیں تو تب بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب اپنے سٹینڈ پہ قائم رہیں گے. یہ ایک اندازہ ہے, یہ میرا ذاتی ایک تجزیہ ہے, یہ غلط بھی ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب اپنے اسٹینڈ کے اوپر قائم رہیں گے, لیکن اس کے اوپر عمل درآمد کیسے کرنا ممکن ہے, اس حوالے سے وہ کوئی لچک دکھائیں. لیکن جو دوسرا اس کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا اور کوئی لیڈر اس میں شامل نہیں ہوگا. اب یہاں سے اندازہ کیجئے کہ شریف فیملی کے جو دیگر لوگ ہیں جیسے حمزہ شہباز وغیرہ ہیں وہ بھی اس میں شامل نہیں ہوں گے. تو اس میں ایک پکچر اور بھی کلیئر ہوتی ہے, اور وہ پکچر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت نواز شریف کے بعد جو ہے وہ شہباز شریف تو چلیں نواز شریف صاحب کے دور کے ہیں, جو نیکسٹ جنریشن ہے اس میں سے صرف مریم ہے جن کے اوپر اعتماد کیا جا رہا ہے, اور ان کو ہر آنے والے کسی بھی بڑے معاملے میں, حساس ترین معاملے میں بھی مشورے میں ساتھ رکھا جا رہا ہے. تو یہ اب ایک اجلاس ہوگا, اس اجلاس کے اندر یہ 2-3 چیزیں ڈسکس ہوں گی. ایک تو شہباز شریف صاحب جو پیغام لے کے گئے ہیں, جو ملاقاتیں کر کے گئے ہیں, وہ نواز شریف صاحب کے سامنے رکھیں گے, ان سے پھر وہ جواب لیں گے, اور پھر جو ان کی استقبال کی تیاری ہیں اس حوالے سے بات ہوگی. اور ذرا کہ یہ کہنا ہے کہ جو الیکشن کے لیے انتخابی حکمت عملی ہے, انتخابی اتحاد ہیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہیں, ان کے حوالے سے بھی بات اس ملاقات میں کی جائے گی. تو بہت تیزی سے اب سیاسی میدان گرم ہوتا جا رہا ہے, اور دیکھتے ہیں اب آئندہ آنے والے دنوں میں یہ سیاسی حدت اور سیاسی شدت کہاں تک پہنچتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.